नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सादात कराम के लिए अहम पैगाम ये है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के बारे में नाजिबा अल्फाज और नाजिबा कलिमात कहते हुए देखा जा रहा है और सुना भी जा रहा है। लेकिन जो सैयद है, जो सादात इकराम है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम से वो निस्बत रखते हैं और नबी की आल है, उनका भी अदब करना, काबिल ताज़ीम और तकरीम करना अहम और ज़रूरी भी है और फ़र्ज़ भी बताया गया है। लेकिन अगर वो अपने आमाल सालिहा अखलाक़ हसना के ज़रिए से अगर अपनी सियादत व शान को अगर साबित करें तो ये बहुत मज़ीद से मज़ीद तर ये शान और अज़मत और बढ़ जाती है। उनका हर पहलू, जो उनके हर किरदार जो होता है, जो उनका हर जो अमल होता है, दूसरों के लिए राह हिदायत, नमूने हयात भी होता है और इत्तिबा नजात भी होता है। लेकिन जो दीन मतीन के लिए अपनी जानों को क़ुरबान कर दिए हैं, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने, उनके मुतालिक़ नाज़िबा बातें करते हुए अक्सर सादात इकराम देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो लिहाजा अगर सादात इकराम इस तरह के बातें, अगर इस तरह की अगर बेदबी सहाबा इकराम के बारे में अगर करेंगे तो लोगों में ये जहर बहुत ज़्यादा फैलता जाएगा। लिहाजा दीन मतीन के लिए जिन्होंने अपनी जानों को क़ुरबान किया, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने अपनी जानों को क़ुरबान किया, उन सादात इकराम के लिए ये तहे दिल से ये पैगाम है कि आप सहाबा इकराम की इज़्ज़त और तकरीम और ताज़ीम करें बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर सादात में से कुछ ऐसे सादात हैं, लेकिन कुछ सादात जो है, जो अक्सरियत में से कुछ ऐसे हैं जो उसको सहाबा इकराम पर ज़ुबान दराज़ी करते हैं, तान तशनीगी करते हैं। और बाज़ जहन के ऐसे भी सादात भी हैं जो राफ़ज़ी किस्म के भी होते हैं, जो अक्सर अपने को सैयद भी कहते हैं और जहन जो है राफ़ज़ी का रखते हैं और ख़ुद को सहाबा इकराम से अफजल जानते हैं। लेकिन ये मसला ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीयत इस्लामी ने एक तरीक़ा, एक ज़ाबता दिया है कि जो सहाबा इकराम गैर सहाबा इकराम से अफजल है। और गैर सहाबा जो होते हैं कि जिसमें आले रसूल भी होते हैं। आले रसूल जो होना है ये जुज़वी फ़ज़ीलत है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत है। ये सहाबी का जो मकाम है, मर्तबा है, वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में अपनी आँखों से देखा है, वो सहाबी है। तो जो सहाबी का जो मकाम, जो सहाबी बनते हैं, वो नबी के दीदार से बनते हैं। तो लिहाजा जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन का जो मकाम है, वो मर्तबा है, उनकी इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम किया जाए। फिर उसके बाद शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से ये सामने एक बात कही गई। एक सैयद साहब है जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, बेअदबी करते हैं, तो फिर वो बुरा भला भी कहते हैं। अगर वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, बुरा भला भी करते हैं, तब भी उनकी, उस सैयद साहब की इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम करना वाजिब है लोगों पर। तो किसी ने इस तरह से कहा, किसके सामने? हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सामने। तो सैयद साहब है, अगर बुरा भला कर रहे हैं, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस सैयद साहब के ऊपर, लोगों पर वाजिब है कि उनकी ताज़ीम करें। तो आप सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, अपने मकतूब में इस बात का रद्द करते हुए आपने फरमाया कि ये बात गलत है, क्योंकि अगर सैयद साहब है तो अगर इस किस्म की अगर खबी हरकत करते हैं, मुर्तकिब है, तो उनकी ताज़ीम वाजिब नहीं है। क्यों? सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, नाजिबा अल्फाज करते हैं, फिर ये कहा जाता है कि उस सैयद साहब की ताज़ीम करें। लिहाजा सैयद साहब अगर इस तरह की हरकतें अगर करते हैं, कभी हरकतें, बुरी हरकतें अगर करते हैं, तो उनकी ताज़ीम नहीं की जाएगी। किसने कहा? ये शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, ये वक्त के मुजद्दिद थे, जो आला हज़रत से भी पहले के मुजद्दिद थे। ये अंग्रेज़ों का जब दौर शुरू हो रहा था तो उस वक्त, उस ज़माने के ये मुजद्दिद थे।
تو لہٰذا سید صاحب اگر ہو برا بلا اگر صحابہ کرام کر رہے ہیں تو ان کی تعظیم تو تقریب نہیں کی جائے گی. کیوں؟ صحابی کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، برا بلا کہنے کی وجہ سے. یہ احوال ملفوظات اور مکتوبات میں شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ کی کتاب میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دونوں کے بارے میں فرمایا کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا دیکھیے فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار. ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل نہیں لاتے ہیں، بلکہ جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، عظمت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچا مقام ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے برابر نہیں ہے، ان کے مقابل میں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ مراتب اور بے شمار ہے، ان کا مقام زیادہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سردار ہے. ان پر تان کرنا، ان پر برا بلا کرنا، یہ کار فجار، یہ فاجروں کا کام ہے، جو فاجروں کا کام ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرتے ہوئے، ان کی تائید کرتے ہوئے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت سے، ان کی محبت سے، ان سے عقیدت سے آنکھ پھیر لے گا تو وہ ناسبی یزیدی ہے. یاد رکھیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت اس طرح کی محبت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک توازن کے ساتھ ہونا، اعتدال کے ساتھ محبت ہونا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی شان سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی یزیدی ہوتا ہے. جو پھر یہ آپ یہ پلٹا کے یہ فرماتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھلاتے وہ شیعہ زیدی ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ جو مولا علی کی محبت سے محبت کرتا ہے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت صحابی کو بھلا دیتا ہے یا انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ زیدی ہے. تو یہ اہل توسط اور اعتدال کو ہر جگہ محفوظ رکھنا چاہیے. پھر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہی اجماعی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہے. ائمہ دین نے تصریح کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر فضیلت دے دیں. وہ مبتدی یعنی کہ بدعت ہے، بد مذہب ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور یہ کس نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں فتویٰ یعنی کہ فتح القدیر، بحر الرائق اور فتویٰ عالمگیر وغیرہ کتب میں کثیر میں موجود ہے. اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر فاروق اعظم پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی ہے، بدعتی ہے، بد مذہب ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اگر انہوں نے نماز ایسے بدعتی اور بد مذہب کے پیچھے اگر نماز پڑھی ہے تو یاد رکھیے کہ اس نماز کو لوٹا دینا واجب الاعادہ ہے. اور غنیہ اور در مختار میں بد مذہب کے پیچھے نماز ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے وہ عالم تفضیلی ہو یا سید ہو، کوئی بھی ہو. اگر اس طرح کی اگر حرکت کریں گے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو افضل جانتے ہیں کس پر؟ صدیق اکبر فاروق اعظم پر، جو فضیلت دیتا ہے وہ بدعتی ہے، بد مذہب ہے. تو ایسے اگر وہ امام بھی کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھا جائے گا، وہ نماز مکروہ ہے، واجب الاعادہ ہے، لوٹانے پڑے گی. اور یعنی کہ ایسے تفضیلی شیعہ کی اقتداء میں نماز شدید مکروہ ہے. تفضیلوں کے پیچھے نماز سخت مکروہ تحریمی ہے. اگر پڑھی ہے تو پھر نہیں واجب ہوگی اللہ تعالیٰ. تو یہ فتویٰ رضوی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں اور سلسلے چشتیہ سے ان کا وابستہ ہے اور سلسلہ چشتیہ سے یہ وابستگی رکھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا بعض سید اکرام، بعض سعادت اکرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں تو انہیں
آپ تو ان کے بارے میں فرمائیے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں میں شمار کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مولا علی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو حضرت شمس الدین سیالوی صاحب اللہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تک صحابہ کرام کے بارے میں اعتقاد درست نہ ہو، اچھا عقیدہ درست نہ ہو، اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان اگر کامل رکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھیں، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کیوں نہ ہو۔ یہ میرات العاشقین ہے، یہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ میرات العاشقین ہے۔ پھر اس کے بعد تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان سے پوچھا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور بشارت عظمیٰ ہے قرآن کی آیت کے تحت نو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی کہ سارے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لے لیا گیا، چاہے وہ سابقین ہو یا سابقین کے بعد والے ہو، یا فتح مکہ سے پہلے ہو یا فتح مکہ کے بعد والے ہو، یقیناً اس میں بھی یعنی کہ سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ لیا گیا ہے۔ اور ان پر یعنی کہ بکواس کرنا، ان پر تبرہ کرنے والا مکذب ہے، قرآن کریم کو جھوٹا کہنے والا وہ کافر اور بے دین ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے، اس میں صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن کی آیت کا انکار کرنا یہ کافر ہے، کافر اور بے دین بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر صحابہ کرام کو جنت سے وعدہ لے لیا گیا ہے، یہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ فتویٰ فیض الرسول مفتی جلال الدین امجدی صاحب قبلہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 778 ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سیدنا یعنی کہ بعض صحابہ جنتی ہیں، بعض جہنمی ہیں، کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو بعض صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، بعض صحابہ کو جہنمی مانتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس کے جواب میں مفتی جلال الدین امجدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور ایسا قول کرنا بعض صحابہ جنتی ہے، بعض صحابہ جہنمی، تو وہ قرآن کریم کو جھٹلاتا ہے اور قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتا ہے، تو اس کا نکاح اگر کسی سے نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ مرتد کے حکم میں ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ واضح الفاظ میں صحابہ کرام جنتی ہے، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ لے لیا گیا ہے۔ تو پھر وہ جنتی ہے، تو پھر اس کے بعد میں قرآن کی آیت کا انکار کرنا، تو پھر وہ کس طرح سے اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایسا بے دین ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ مرتد کے حکم میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حق پر نہیں تھے، تو آپ فرماتے ہیں وہ نری جہالت اور گمراہ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے کہ وہ صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، اور قطع اجتہادی کے مقام پر بھی یہ فائز ہے، جس میں ان کو ایک نیکی ایک اجر مل جاتا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں ان کو نہیں لایا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے، شان ہے، عظمت ہے، وہ اونچا مقام ہے ان کا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابی ہے۔ تو ان دونوں کو کمپیر، ان کو دونوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، مولا علی کا مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد پیر مہر علی حسن قبلہ کے دادا مرشد جو حضرت خواجہ شاہ نظام الدین تونسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ تمام بزرگان دین ہے، یہ سلسلہ چشتیہ سے یہ وابستہ ہے، یہ سلسلہ چشتیہ کے رہنے بیت بھی ہیں، اور یہ سلسلہ چشتیہ سے یہ تعلیمات دیا کرتے تھے، خانقاہوں میں لوگوں کو پڑھاتے تھے، مریدین کو سکھاتے تھے صحابہ اکرام کے بارے میں کس طرح سے عقیدت رکھنا ہے اور کس طرح سے ان سے محبت کرنا، چاہے وہ امیر معاویہ ہو چاہے وہ دیگر صحابہ اکرام ہو، اس طرح سے پیغام دیتے تھے سلسلہ چشتیہ کے اندر۔ اور سلسلہ چشتیہ کے نام کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی آ چکے ہیں جو صحابہ اکرام کے گستاخی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس کے اندر یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
اس طرح کی کچھ باتیں بکواس کرتے ہیں لوگ تو خواجہ شاہ نظام الدین تونسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پیر مہر علی جماعت علی شیخ قبلہ کے دادا مرشد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے وہ ماموں ہے اور ماموں کی شان میں چوم گوئی کرنا یہ بد خصلت انسان کا یہ کام ہو سکتا ہے، بد خصلت انسان ہو سکتا ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے، برا انسان ہے یہ۔ تو لہذا جو شخص صحابہ اکرام اور اہل بیت طرح کی محبت میں اور صحابہ اکرام کو خصوصاً سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ اکرام کے ہر وقت شان و بیان کرے مگر قلبی عداوت کی بنا پر صحابہ اکرام کا نام لینا ہی گوارا نہ کرے، وہ پرلے درجے کا پلید ہے۔ یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام ہو یا اہل بیت طاہرہ ان کا دونوں سے عقیدت اور محبت کرنا چاہیے، دونوں کو دعائے خیر کرتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنا چاہیے اور نام لینا ہی گوارا نہ کرے۔ تو یہ ایسا جو ہے پرلے درجے کا وہ پلید ہی ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کو بھی اگر بھلا کہنے والا ہے وہ صاحب طریقت نہیں ہے بلکہ صاحب خباثت ہے۔ یاد رکھیے طریقت کا جو مقام ہوتا ہے کب ملتا ہے؟ ہر کسی سے عقیدت اور محبت رکھنے سے۔ کسی بھی ایک صحابی کی اگر شان میں گستاخی کریں گے تو یاد رکھیے کہ وہ کبھی صاحب طریقت نہیں بلکہ وہ صاحب خباثت والا ہو سکتا۔ طریقت تو کسی عام مسلمان کو برا بلا نہیں کہتی، طریقت میں ایک عام مسلمان کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر اب یہ اس طرح سے پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں پلان تان کیا جائے اور ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار صحابہ اور اہل بیت سے عقیدت اور محبت کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی اگر مجھ سے اگر کوئی بات غلطی اگر ہو گئی ہے پروردگار اسے معاف فرمائے۔